हेड कांस्टेबल ने मुझको कहा, जनाब आप बैठे ना, ये पीर के बेटे वाली बड़ी संगीन वारदात हुई है। ज़ख्मी को घर से दूर खेतों में से उठा कर लाए हैं, मालूम नहीं रात को किस वक्त का वहाँ पड़ा हुआ था। इसके जिस्म में खून का तो एक कतरा भी नहीं रहा होगा। मैंने हेड कांस्टेबल को कहा, तुम फिक्र मत करो, इसका खून 2 दिन और भी ख़त्म नहीं होगा। इन लोगों ने मुरीदों का बहुत खून पिया हुआ है। तुम ऐसा करो, अस्पताल ले जाओ और ASI से कहो कि ये सारा केस वो संभाल ले, और मौका वारदात पर भी पहुँचे और तुम FIR लिख लेना। अगर ASI के जाने के बाद ज़ख्मी होश में आ जाए तो मुझको इत्तला कर देना, मैं अस्पताल आकर ज़ख्मी बयान ले लूँगा। मैंने ये केस ASI के सुपुर्द कर दिया। मेरे पास जरीना के केस के अलावा 5-6 केस ज़ेर तफ्तीश थे। हेड कांस्टेबल चला गया और सर्वर ने मुझसे पूछा, क्या छोटे शाह जी फौत हो गए हैं? मैंने कहा, ऐसे पापी जल्दी नहीं मरा करते और तुम भी शायद इसी गद्दी के मुरीद हो। सर ने कहा, जी हाँ मैं भी, इनके तो हज़ारों मुरीद हैं। मैंने जरीना की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन जरीना तो इनकी मुरीद नहीं है। लेकिन जरीना तो इनकी मुरीद नहीं है, क्यों जरीना? मैंने ठीक कहा है ना? जरीना चुप रही। मैंने कहा, जरीना तुमको पीर ने बुलाया था, तुम गई थी या नहीं? मैंने देखा कि जरीना का रंग लाश की तरह सफ़ेद हो गया। उसकी आंखें भी ऐसी हो गई थीं कि उनमें जवानी की चमक ही नहीं थी। ऐसे नज़र आता था जैसे उसकी आंखें ठहर गई हों। मैंने कहा, इतना मत घबराओ जरीना, मैं तो तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम इतने दिन कहाँ थी? तुमको किसने वहाँ लाया या अगवा किया था? फिर मैंने जरीना का जवाब सुने बाहर सरवर को कहा, सरवर तुम बताओ, वह कुल्हाड़ी वाली औरत कौन थी जो रात को तुम्हारे घर आई थी? नहीं बताओगे तो दिमाग में ये रख लो कि ये लड़की लापता हो गई थी। थाने में रिपोर्ट दर्ज है, लड़की गवाहों के सामने तुम्हारे घर से बरामद हुई है। मैंने तुम्हारे बाप को नहीं पकड़ा इसलिए कि मुझको मालूम है कि जरीना की और तुम्हारी मोहब्बत है। जरीना की ख्वाहिश थी कि उसकी शादी तुम्हारे साथ हो। वो ना हुई तो उसने अपने खावन को साफ कह दिया कि मैं तुमको अपना खावन नहीं मानती। मैं तुमको पहले भी कह चुका हूँ और अब फिर कहता हूँ कि तुमने एक शादीशुदा औरत को अगवा किया है। अगर सच्ची बात नहीं बताओगे तो फिर सज़ा के लिए तैयार हो जाओ। ये मोहब्बत तुमको बहुत महंगी पड़ेगी। पहले ये बता दो, वो कुल्हाड़ी वाली औरत कौन थी? यकलख्त जरीना की आवाज़ गूंजी, वो कुल्हाड़ी वाली औरत मैं थी। मुझको सरवर ने आवा नहीं किया था, बल्कि मैं खुद गई थी। मैंने पूछा, कहाँ, किसके पास, और रात को सरवर के पास क्यों आई थी? मैंने प्यार के लहजे में कहा, देखो जरीना, मेरी बात मानो, इसमें तुम्हारा फ़ायदा है, क्योंकि अभी सारा मामला मेरे हाथ में है और मैं तुम दोनों को साफ बचा सकता हूँ। इसलिए मेरी बात मानो और जो सच है वो बता दो। सरवर ने मेरी मिन्नत करते हुए कहा, जनाब आप मुझको गिरफ़्तार कर लें, इसको मैंने ही अगवा किया था और ये रात को कहीं से भी नहीं आई थी। ये इतने दिन मेरे पास ही रही थी। मैंने इसको कैद में कर लिया था। इसको मुझ पर गुस्सा आया और मैं हैरान भी हुआ कि ये सरवर क्या बकवास कर रहा है। जरीना कह रही है कि कुल्हाड़ी वाली औरत यही है और सरवर कहता है कि ये उसके पास रही है। वो कहीं से भी नहीं आई थी। मैंने ज़रा गुस्से के लहजे में कहा, क्या तुम पागल हो गए हो या मुझे भी पागल समझते हो? तुम मुलजिम हो और इस वक्त थाने में बैठे हुए हो, इसलिए दिमाग को हाजिर करो और सोचो कि तुम्हारी दोनों बहनों को भी थाने बुलाया हुआ है और मैं तुम्हारी बहनों से भी बयान लूँगा, तुम्हारे बाप से भी बयान लूँगा। जरीना के माँ बाप और भाई भी यही हैं और तुमको मालूम नहीं कि थानेदार किस तरह बयान लिया करते हैं। सबकी बेइज्जती होगी। जरीना दिलेरी से बोली, मैं अपने और सरवर के ख़ानदान पर कुर्बान हो जाऊँगी, इसलिए मैं आपको सारी बात सुनाती हूँ। ये सरवर तो मुझको बचाने के वास्ते झूठ बोल रहा है। ये मेरी जगह गिरफ़्तार होना चाहता है, लेकिन मुझको मेरे अल्लाह का आसरा है। मुझको सब ने बताया था कि जरीना चुपचाप रहने वाली लड़की है, मगर अब उसकी ज़बान बड़ी तेज़ चल रही थी और उसका चेहरा जो लाश की तरह सफ़ेद हो गया था वो सुर्ख हो गया। उसकी आंखों में जवानी की चमक वापस आ गई थी। वो अपने असल हुस्न में आ गई थी। मैंने जरीना को कहा, मुझको बिल्कुल सच और पूरी बात सुनाओ, ज़रा भी झूठ नहीं बोलना। जरीना ने कहा, मैंने जो कुछ भी किया है वो खुदा ने देखा है और मुझको खुदा की मदद पर भरोसा है। मैं आपके आगे झूठ बोलूँगी तो समझो खुदा के आगे झूठ बोलूँगी। फिर जरीना ने बात यहाँ से शुरू की कि वो सरवर को चाहती थी और किसी गैर मर्द के साथ बात नहीं करती थी। खामोश रहना उसकी आदत थी। किसी को कोई बात अगर उसे बुरी भी लगती तो इस बात को अपने सीने में दबा लेती और उसको नींद में चलने की आदत थी। उसको घर वाले बताते थे कि रात को सहन में फिरती रही है। माँ बाप ने उसकी शादी इकबाल के साथ तय कर दी। वो माँ के आगे रोई कि उसकी शादी इकबाल के साथ ना करो, सरवर के साथ कर दो, लेकिन उसके बाप ने उसकी ख्वाहिश को मार दिया। जरीना ने बयान देते हुए कहा, सरवर इस वक्त मेरे साथ ही बैठा हुआ है। मैं इसको कहती हूँ कि मैं अगर झूठ बोलूँ तो ये मुझको वहीं रोक दे। सरवर ने और मैंने कुरान पाक पर हाथ रख कर कसम खाई थी कि हम दोनों मियाँ बीवी बनेंगे
سرور نے کہا تھا کہ وہ کسی اور لڑکی کو اپنے گھر نہیں بسائے گا، اور میں نے بھی قرآن کی قسم کھائی تھی کہ میں کسی اور کو اپنا خاوند قبول نہیں کروں گی۔ پھر ہوا اس طرح کہ اقبال زرینہ کا خاوند بن گیا۔ زرینہ خدا اور قرآن پاک سے ڈرنے والی لڑکی تھی۔ وہ ڈرتی تھی کہ اگر اس قسم کی قسم اس کی ٹوٹ گئی تو اس کا گناہ اس کو سزا ملے گی۔ یہ گناہ اس کا اپنا نہیں تھا، وہ دیہات کی ایک مجبور لڑکی تھی۔ اس کی قسم اس کے باپ نے توڑی تھی۔ پہلی رات جب اس کو خاص کمرے میں بٹھایا گیا تو اس نے خدا کو یاد کیا اور رو رو کر دعا مانگی کہ خدا اس کی مدد کرے۔ پھر جب اقبال اس کے پاس آیا تو اس نے اقبال کو پاس آنے سے روک لیا اور کہا کہ اس نے اسے خاوند تسلیم نہیں کیا۔ زرینہ نے مجھے بتایا کہ وہ اتنی جرأت اور ہمت والی لڑکی نہیں تھی کہ ایک دلیر جوان مرد کو اس طرح کہہ سکتی۔ وہ خود حیران تھی کہ اس نے یہ الفاظ کس طرح کہہ دیے ہیں۔ پھر وہ اس پر حیران ہوئی کہ اقبال پیچھے ہٹ گیا تھا۔ زرینہ کو یہ امید نہیں تھی، بلکہ تو اس سے امید یہ تھی کہ اقبال اس کے منہ پر تھپڑ مارے گا اور اس کو اپنی لونڈی سمجھ کر اس پر زبردستی اپنا حکم چلائے گا، کیونکہ شادی سے پہلے زرینہ کو معلوم ہو گیا تھا کہ اقبال خوبصورت ہے، نڈر ہے اور گاؤں میں اس کا رو مانا جاتا ہے۔ اقبال کے رویے پر زرینہ تو حیران ہوئی ہی تھی، میں بھی حیران ہوا کیونکہ میں بھی ایک مرد ہوں۔ اقبال جو جذبات لے کر اسی کمرے میں داخل ہوا تھا، میں ان جذبات کو اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ ایسا سمجھیں کہ اس وقت جب زرینہ جیسی جوان اور دلکش لڑکی اقبال کی زوجیت میں تھی، اس وقت اس کے جذبات کیا ہوں گے؟ میں تو اس کو حیوانوں کی کیفیت کہوں گا، جب آدمی ان جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کر درندہ بھی بن جایا کرتا ہے۔ مگر اقبال نے مجھے بتایا تھا کہ جب زرینہ نے اس کو خاوند ماننے سے انکار کر دیا تو اس کی مردانگی اور جرأت ختم ہو گئی۔ اس کیفیت کو اس نے کہا تھا کہ زرینہ نے یہاں آنے سے پہلے اس پر تعویذ کرا دیے تھے۔ زرینہ نے بھی مجھ کو وہی بیان دیا جو اقبال نے دیا تھا۔ پورا ایک مہینہ اقبال نے زرینہ کو زبردستی بھی بنانے کی جرأت نہیں کی تھی، بلکہ 3-4 مرتبہ زرینہ کی منت کی تھی، مگر زرینہ کسی صورت بھی نہ مانی۔ اسے اپنا خاوند نہیں بنایا۔ زرینہ نے اقبال کو دھتکارا نہیں تھا، اس کو کمرے میں سلاتی رہی اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتی رہی۔ میں نے پوچھا، زرینہ آخر تمہارے دماغ میں کیا تھا؟ تم نے کیا سوچا ہوا تھا جیسا تم چلانا چاہتی تھی؟ آخر ایسا کب تک چل سکتا تھا؟ اور اقبال کب تک تمہارا یہ سلوک برداشت کر سکتا تھا؟ زرینہ نے کہا، میں نے سوچا یہ تھا کہ اقبال تنگ آ کر مجھے طلاق دے دے گا، اور اگر طلاق نہیں بھی دے گا تو مجھ کو مار پٹائی ضرور کرے گا، پھر میں اس کو بدنام کروں گی اور وہ غصے میں آ کر مجھ کو قتل کر دے گا، یا پھر میں تنگ آ کر خودکشی کر لوں گی۔ زرینہ نے اچھا سوچا تھا یا برا، یہ آپ خود ہی سوچ لیں، میں تو آپ کو اس کا بیان سنا رہا ہوں۔ زرینہ نے پھر پیر کا قصہ سنایا۔ وہ خاموش طبع لڑکی تھی لیکن بے وقوف نہیں تھی۔ جب پیر اقبال کے گھر آیا تو وہ سمجھ گئی کہ پیر کو اقبال نے بلایا ہے۔ پیر نے زرینہ کو کہا کہ تمہاری آنکھوں میں بڑا خطرناک سایہ ہے، لیکن زرینہ بالکل نہ ڈری۔ زرینہ سسرال میں بھی 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی اور وہ اپنی نجات کے لیے خدا سے دعا مانگتی رہتی تھی۔ پھر پیر دوسری مرتبہ آیا تو زرینہ کو سب سے الگ بٹھا لیا۔ پیر نے پہلے کی طرح اس کی آنکھوں میں دیکھا اور زرینہ سے پوچھا، کیا تم کو یہ خاوند اچھا نہیں لگتا؟ زرینہ نے پیر کو بتایا کہ ہاں، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ پیر اس کو تعویذ دے کر چلا گیا۔ پھر چوکیدار کی بیوی کی زبانی پیغام بھیج کر زرینہ کو اپنے پاس بلایا۔ زرینہ کو سوچ آئی کہ اگر اس پیر کے ہاتھ میں کوئی کرامت ہوتی تو وہ اس کو اقبال کی بیوی بنا دیتا اور وہ اب تک اقبال کی غلام ہو چکی ہوتی۔ زرینہ پیر کے دوسرے پیغام پر اس کی نیت سمجھ گئی۔ زرینہ نے اپنا سارا دھیان خدا پر لگایا ہوا تھا۔ 5-6 دن گزر گئے۔ زرینہ بہت پریشان تھی۔ اقبال اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہا تھا۔ سسرال میں اس کی کوئی ایسی سہیلی نہیں تھی جس کو اپنے دل کا حال بتاتی۔ اپنے گاؤں میں بھی اس کی ہمراز سہیلی کوئی نہیں تھی۔ اس وجہ سے غبار اس کے اندر ہی اندر بھرتا رہا۔ شاید اس کا نتیجہ تھا کہ اس نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں اس نے سرور کو دیکھا اور دور کھڑا زرینہ کو اپنی طرف بلا رہا تھا۔ زرینہ اس کی طرف چل پڑی۔ فاصلہ زیادہ تھا، وہ چلتی گئی۔ سرور جس جگہ کھڑا تھا وہ جگہ دور ہی دور ہوتی جا رہی تھی کہ اچانک کہیں سے 2 آدمی آئے۔ انہوں نے زرینہ کو پکڑ لیا اور اس کو گھسیٹنے لگے۔ زرینہ ان کے ساتھ نہیں جاتی تھی۔ ایک آدمی نے زرینہ کو کندھوں پر اٹھا لیا اور دوسرے نے چاقو نکال لیا اور وہ زرینہ کو جان سے مارنے کی دھمکی دینے لگا۔ پھر اندھیرا ہو گیا، پھر مدھم روشنی ہو گئی۔ زرینہ ایک آدمی کے کندھے پر تھی، دوسرا اس کو چاقو دکھا رہا تھا۔ اچانک زرینہ خواب سے بیدار ہو گئی اور اس کو پہلا خیال یہ آیا کہ وہ نیند میں چلتی ہوئی گھر سے باہر نکل آئی ہے اور ان 2 آدمیوں نے اسے پکڑ لیا۔ اس نے شور مچا دیا۔ آدمی نے اسے کندھے سے اتار کر نیچے کھڑا کر دیا۔ دوسرے آدمی نے چاقو اس کی شہرگ پر رکھ کر کہا کہ چپ ہو جاؤ ورنہ گردن کاٹ کر پھینک دوں گا۔ زرینہ نے اور چلا چلا کر کہا، ہاں، میری گردن کاٹ دو۔ ایک آدمی نے زرینہ سے پوچھا، تم اس وقت اپنے کس یار سے جا رہی تھی ملنے؟
زرینہ نے ان کو روتے ہوئے بتایا کہ اسے نیند میں چلنے کی بیماری ہے اور وہ فلاں کی بیٹی ہے، فلاں کی بیوی ہے۔ ایک آدمی نے کہا چلو تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آتے ہیں۔ اس نے دھوکے میں پیچھے ہو کر زرینہ کا وہ دوپٹہ اتار دیا اور دونوں نے اس کو گرا کر دوپٹہ اس کے منہ میں ٹھونس دیا۔ پھر ایک نے اس کو کندھوں پر اٹھا لیا۔ میں نے زرینہ سے پوچھا کیا تم ان آدمیوں کو پہچانتی ہو؟ زرینہ نے کہا نہیں، ایک تو چاندنی بہت مدھم تھی، دوسرے ان دونوں نے سر اور چہرے پگڑیوں میں چھپائے ہوئے تھے۔ یہ آدمی زرینہ کو ایک مکان میں لے گئے۔ زرینہ کو ایک کمرے میں لے جا کر پلنگ پر پھینک دیا گیا۔ دونوں آدمی باہر چلے گئے اور باہر سے دروازہ بند کر گئے۔ زرینہ بے ہوش ہو گئی۔ اس کو معلوم نہیں کہ کتنی دیر بعد اس کو ہوش آئی۔ جب اس کی آنکھیں کھلیں تو پلنگ پر پیر بیٹھا ہوا تھا۔ زرینہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ پیر نے ہنستے ہوئے کہا زرینہ تم نے مجھ سے کہا تھا نا کہ پہلے اپنی کوئی کرامت دکھاؤ تو پھر دیکھ ہماری کرامت میرے جن تم کو کس طرح اٹھا لائے ہیں۔ زرینہ نے پیر کے آگے ہاتھ جوڑے اور روتے ہوئے بولی خدا کے لیے مجھ کو چھوڑ دو، میرا خاوند مجھ کو جان سے مار دے گا۔ لیکن پیر کو اس پر رحم نہ آیا۔ اس نے زرینہ کے ساتھ وحشیوں والا سلوک کیا۔ زرینہ چلاتی رہی۔ پیر نے زرینہ کو سبز باغ دکھائے، بڑے بڑے لالچ دیے اور اس کو کہا کہ وہ اس کے خاوند سے اس کو طلاق دلا دے گا اور خود اس کے ساتھ شادی کر لے گا۔ زرینہ چیختی چلاتی رہی۔ 2 دن پیر نے زرینہ کو اس طرح قید میں رکھا کہ سوائے ایک عورت کے جو زرینہ کو کھانا دینے آتی تھی کوئی اور اس کمرے میں نہ گیا۔ ایک رات پیر پھر آ گیا۔ زرینہ نے پیر کے پاؤں پکڑ لیے مگر پیر انسانیت سے بہت دور چلا گیا تھا۔ 2-3 اور دن گزر گئے اور پھر ایک رات پیر کا بیٹا اس کمرے میں آ گیا۔ زرینہ نے پیر کے پاؤں پکڑ لیے مگر پیر انسانیت سے بہت دور چلا گیا تھا۔ 2-3 دن اور گزر گئے اور پھر ایک رات پیر کا بیٹا اس کمرے میں آ گیا۔ زرینہ نے اس کی بدمعاشی کی کہانیاں بھی سن رکھی تھیں۔ اس کو دیکھ کر زرینہ اور زیادہ ڈر گئی، لیکن پیر کے اس سانڈ جیسے بیٹے نے زرینہ کے ساتھ پیار اور ہمدردی کے لہجے میں بات کی۔ اس نے زرینہ کو کہا مجھ کو تو آج ہی پتہ چلا کہ میرے باپ نے تمہیں اغوا کرایا ہے اور یہاں قید کر رکھا ہے۔ میں نے پیر کے بیٹے سے پوچھا ان آدمیوں کے ساتھ کوئی عورت تو نہیں تھی؟ وہ بولا نہیں جناب، کوئی عورت نہیں تھی، یہ عورت کا چکر نہیں تھا۔ میں نے منہ اس کے کان کے ساتھ لگا کر کہا شاہ جی مجھ کو معلوم ہے کہ یہ کیا چکر تھا، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو میں وہی بیان لکھواؤں گا جو آپ دے رہے ہیں۔ وہ بولا ہاں ہاں آپ یہی بیان لکھیں جو میں کہہ رہا ہوں، میں اپنی بے عزتی نہیں کرانا چاہتا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ نہیں چاہتا کہ کسی کو یا اس کے باپ کو پتہ چلے کہ وہ اس کا شکار اڑا کر لے جا رہا تھا اور خود بھی شکار کا شکار ہو گیا تھا۔ اس نے کہا آپ کسی کے خلاف بھی رپورٹ نہ لکھیں، میری طرف سے کوئی غرض نہیں یا شکایت نہیں۔ اگر وہ رپورٹ درج نہیں کرانا چاہتا تھا تو میرے اوپر آپ رپورٹ درج کرنے کی کوئی پابندی نہیں تھی، لیکن اس کے باپ کے ساتھ بات کرنی ضروری تھی۔ میں نے اس کے باپ کو اندر بلایا اور اس کو بتایا کہ اس کا بیٹا کیا کہتا ہے۔ پیر نے بیٹے سے پوچھا، بیٹے نے باپ کو گھور کر دیکھا اور بڑی گستاخی سے جواب دیا۔ پیر کو یہ خوش فہمی تھی کہ تھانے دار کو معلوم نہیں کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ پیر کے ہاتھ سے زرینہ نکل گئی تھی۔ باپ بیٹا ایک دوسرے سے کھنچے ہوئے تھے۔ پیر صرف اس لیے ہسپتال آ گیا تھا کہ لوگ باتیں نہ بنائیں کہ باپ اپنے بیٹے کے حادثے پر نہیں آیا۔ میں نے پیر کو کہا مجھے کچھ بتائیں، آپ اپنے بیٹے پر حملے کی رپورٹ درج کرانا چاہتے ہیں؟ پیر نے کہا مجھ کو کیا معلوم یہ کہاں زخمی ہوا اور کیسے زخمی ہوا، میری طرف سے کوئی رپورٹ نہیں۔ پیر اور اس کے بیٹے نے کوئی رپورٹ درج نہ کرائی۔ مجھ کو خوشی ہوئی کہ زرینہ صاف بچ گئی تھی، لیکن میرے سامنے مشکل یہ تھی کہ زرینہ ان 2 آدمیوں کو شناخت نہیں کر سکتی تھی جو اس کو پکڑ کر پیر کے پاس لے گئے تھے، اور یہ بھی ثابت نہیں کیا جا سکتا تھا کہ پیر نے اسے قید میں رکھا اور اس کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا۔ زرینہ کسی اور جگہ سے برآمد ہوئی تھی۔ میں پیر کو الگ لے گیا اور اس کو کہا میری بات دھیان سے سنو پیر صاحب، مجھ کو معلوم ہے کہ یہ واردات کس طرح ہوئی ہے۔ زرینہ اس وقت میرے پاس ہے اور آپ نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا وہ بھی مجھ کو معلوم ہے۔ آپ کے بیٹے نے آپ کے شکار پر ہاتھ صاف کر دیا مگر وہ خود رگڑا گیا، میں آپ کو گرفتار کر سکتا ہوں۔ پیر نے مجھ کو کہا آپ میرے علاقے میں آئے ہیں، اس لیے کہتا ہوں کہ مجھ پر ہاتھ ڈالنے کی غلطی نہ کرنا۔ اگر آپ میرے آدمیوں کو پکڑیں گے اور ان سے اقبالی بیان لیں گے تو آپ کو عدالت میں شرمندہ ہونا پڑے گا، کیونکہ عدالت میں وہ اپنے اقبالی بیان سے مکر جائیں گے۔ میں نے پیر کو کہا تم جو کچھ بھی ہو میں اچھی طرح جانتا ہوں، اس لیے میں تم کو کہتا ہوں کہ اپنی بدماشیوں کو اپنے گھر کے اندر رکھو۔ اگر تم نے زرینہ کے خلاف زبان کھولی یا اس کے ماں باپ کو اس سلسلے میں پریشان کیا تو میں تمہاری پیری کو ننگا کر دوں گا، اور یہ نہ سمجھنا کہ میں تم کو گرفتاری اور سزا کی دھمکی دے رہا ہوں، بلکہ میں یہ کر بھی سکتا ہوں، اور اگر نہ کر سکا تو میں تم کو تمہارے بیٹوں کے ہاتھوں مروا سکتا ہوں اور تمہاری لاش بھی شاید نہ ملے۔ میں دراصل زرینہ کو بچا رہا تھا۔ میں نے پیر کو بتایا کہ اس کے بیٹے کو زرینہ نے مارا ہے۔
پیر کے ساتھ ذرا گرما گرمی ہوئی، آخر وہ دوستی کرنے پر اتر آیا۔ مجھ کو زیادہ خطرہ پیر کے بیٹے کی طرف سے تھا، ابھی وہ ٹھیک حالت میں نہیں تھا۔ میں نے سوچا 2-3 روز میں اس سے بات کروں گا۔ میں واپس تھانے چلا گیا، سرور اور زرینہ کو کچھ باتیں سمجھا کر گھر چلے جانے کو کہا۔ دونوں نے مجھ کو اس طرح دیکھا جیسے ان کو میری زبان پر یقین نہ آیا ہو۔ زرینہ نے پوچھا آپ ہم کو پھر ملائیں گے؟ میں نے کہا نہیں، میں تم لوگوں کو اب نہیں بلاؤں گا، اور یہ تم خود سوچ لو کہ خاوند کے گھر جاؤ گی یا اپنے ماں باپ کے گھر، یہ تمہارا معاملہ ہے۔ پھر وہ دونوں چلے گئے۔ میں تیسرے روز ہسپتال گیا۔ پیر کا بیٹا بہتر ہو گیا تھا۔ میں نے اس کو بھی وہی باتیں کہیں جو اس کے باپ کو کہی تھی، مزید یہ کہا کہ تم کو شرم آنی چاہیے، ایک عورت کو تم نے الٹا کر دیا۔ اس نے کہا میں زرینہ سے بدلہ لوں گا۔ میں نے کہا اگر زرینہ اغوا ہو گئی یا قتل ہو گئی تو میں سیدھا تمہارے گھر آ کر تم لوگوں کو گرفتار کر لوں گا، اور اگر تم نے اسے ویسے تنگ کیا تو سوچ لو اس علاقے کے سارے غنڈے بدماش میرے ہاتھ میں ہیں۔ 8-10 روز بعد مجھے کسی نے بتایا کہ اقبال نے زرینہ کو طلاق دے دی ہے۔ پھر 4 مہینے گزرے تو پتہ چلا کہ زرینہ اور سرور کی شادی ہو گئی ہے۔ اس کے بعد میں 1.5 سال اس تھانے میں رہا، اور اس عرصے میں مجھ کو پیر اور اس کے بیٹے کے خلاف زرینہ کے معاملے میں کوئی رپورٹ نہ ملی۔ پھر وہاں سے میرا تبادلہ ہو گیا۔ بات کا مجھ کو کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہوا تھا۔